सिरात का माना सिरातुम मुस्तकीम, वो रास्ता जो सीधा है। अच्छा, अरबी में और भी ऐसे लफ्ज़ हैं किताबुल्लाह में जिनका माना रास्ता है। मसलन एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, पीरे तरीक़त, राहबरे शरीअत। तो ये जो लफ्ज़ है ना शरीअत, शराआ, इसका माना भी रास्ता ही होता है। इसका माना भी रास्ता, रास्ता माना है। क्या माना है? रास्ता। अच्छा, एक आयत है, ला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, मत उसे मुर्दा कहो जो अल्लाह के रास्ते पे कत्ल किया गया। अल्लाह के रास्ते पे, तो यहाँ पे रास्ता माना है सबील का। सबील का माना, शरीअत का माना। इन्हें ज़रा छुट्टी करवा दें थोड़ी देर के लिए, सबको छुट्टी करवाएं ज़रा जल्दी से बेटा, जल्दी से छुट्टी करवाएं। नमाज के वक्त इन्हें कहीं आप आ जाइएगा, सबको ज़रा जल्दी से करवा दें, जल्दी से जल्दी से वक्त नमाज ये आ जाए। अच्छा जी, कितने लफ्ज़ हो गए? सिरात का माना रास्ता, सबील का माना रास्ता, शरीअत का माना रास्ता। अच्छा, ये जो लफ्ज़ तरीक़त बोला जाता है, तरीक़त, पीरे, ये तुर्क भी रास्ते को कहते हैं। तुर्क, तरीक़ा, तरीक़त का माना भी रास्ता, तरीक़त का माना रास्ता। अब ज़रा काबिल गौर बात यह है कि सिरात माना रास्ता, शरीअत माना रास्ता, सबील माना रास्ता, तरीक़त, चार लफ्ज़ आ गए। सिरात, सबील, तरीक़त, शरीअत, सब का माना ही रास्ता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सारे रास्ते एक जैसे नहीं हैं रास्ते। देखें, ये भी रास्ता है, ये रास्ता और है, एक ये भी रास्ता है, ये और है। वो जहाँ पे गाड़ियाँ भाग रही हैं है वो भी रास्ता, लेकिन वो और है, ये और है, ये और है। यहाँ पे थोड़ा आराम से चलना है, इधर भी एहतियात करनी है, लेकिन वहाँ पे दौड़ अपनी अपनी। याद रखिएगा, सिरात है ये भी रास्ता, शरीअत है ये भी रास्ता, सबील है ये भी रास्ता। ये जो सबील है ना, सबील, मैं सबील से इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। सबील कहते हैं मेन बुलेवार्ड को, मेजर बड़ा रास्ता, वो जीटी रोड, मेन बुलेवार्ड, डायरेक्ट लाहौर, डायरेक्ट इस्लामाबाद, ये सबील है। तरीक़त कहते हैं झाड़ीदार रास्ता, एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा, एवं 120 पे नहीं भगाना। कांटे हैं जिसके बारे हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कांटेदार रास्ते, इधर भी कांटे इधर भी कांटे, कंडे, झाड़ियाँ, दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, उन झाड़ियों में से अपने दामन को समेट के महफूज हो के गुजर जाना, इसे तकवा कहते हैं। ये जो खामदार रास्ता है ना, इसे रास्ता तरीक़त कहते हैं। ये बहुत औखा है, पीरी मुरीदी के फील्ड में आ जाना, फिर अपने आप को महफूज रखना बहुत टफ है। वो बुल्ले शाह आखिया सी ना, ये तिलकन बाजी वेड़ाई, इत्थे वेख लई केड़ा केड़ा ही। तो ये ज़रा टफ है।
یعنی طریقت میں آنا یہ بہت مشکل ہے. اس پہ علماء نے بڑا بڑا کلام کیا. امام غزالی کو پڑھو، بلے شاہ کو پڑھو، وارث شاہ کو پڑھو، بابا فرید کو پڑھو، شیخ نظام الدین اولیاء کو پڑھو، شاہ سلیمان توسوی کو پڑھو. ان بزرگوں کو پڑھو، پھر طریقت سمجھ آتی. امام غزالی کا نام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سارے سب مکتب فکر کے لوگ اس بندے کو مانتے ہیں. امام غزالی کو پڑھو، انہوں پڑھو، پھر پتہ چلے گا یہ بہت مشکل راستہ ہے. مانا اس کا بھی راستہ ہی ہے طریقت کا، لیکن یہ ٹف مشکل ہے. سبیل کہتے ہیں مین بولیوارڈ کو جو ڈائریکٹ جاتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ. یہ جو اس کی راہ میں اپنی گردن دے دیتا ہے نا، یہ ڈائریکٹ سبیل پہ اترتا ہے. یہ ڈائریکٹ ادھر تلوار چلتی ہے، خون کا قطرہ زمین پہ اترتا ہے، ڈائریکٹ سبیل پہ اترتا ہے. اس کی سواری ڈائریکٹ سبیل پہ آتی ہے. یہ ڈائریکٹ بولیوارڈ ہے. اور یار آج یہ بھی سمجھ نہیں آئی، یہ سیدھا یار ال جاندہ ہے، اس میں درمیان میں کوئی لنک روڈ نہیں ہے. ہاں یہ جو صراط ہے نا، صراط یہ لنک روڈ. صراط وہ راستہ ہے کہ جس پہ چل کے ہم بھی اس راستے کے ذریعے ہم مین بولیوارڈ پہ اتریں گے. ہمیں درمیان میں صراط چاہیے. کیا چاہیے؟ صراط چاہیے. اسی لیے دن میں 5 مرتبہ مصلی پہ آ کے ہم عرض گزار ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں وہ مستقیم صراط، مستقیم بال پوائنٹ نہیں ہے جی یہاں پہ، جو خط اے سے، وہ جو خط اے سے ایسا خط جو نقطہ اے سے ڈائریکٹ نقطہ بی پہ جائے، اسے مستقیم کہتے ہیں. استقوام یستقوم استقواما فہو مستقوم. تعلیل کے بعد یہ بنے گا استقام یستقیم استقاما فہو مستقیم. مستقیم سٹریٹ لائن، میتھمیٹکس میں اسے کہتے ہیں سٹریٹ لائن. دیر از ناٹ اینی سارٹ آف بینٹ، جس میں کسی قسم کا بینٹ نہ ہو، بالکل سیدھی، جو ڈائریکٹ ہمیں سیدھا مین بولیوارڈ پہ اتارے جہاں پہ شہید اترا ہوا ہے. سمجھ آ رہی میرے دوستوں کو؟ بالکل جو ہمیں سیدھا مین بولیوارڈ پہ اتارے جا کے. شہید اس پہ ڈائریکٹ اترا ہے. ہماری طلب ہے، طلب کا معنی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ باب استفال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے. یہ ہماری طلب ہے کہ ہمیں صراط مستقیم چاہیے. کیا چاہیے؟ بس یہی آج کی گفتگو ہے. آج اسی آیت کی تعویل ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اے آلمائٹی اللہ، وی نیڈ صراط مستقیم. یہ ہماری طلب ہے صراط مستقیم. اچھا، طریقت، شریعت، سبیل، اس پہ باقاعدہ پھر بات کریں گے. سبیل دس از اے انڈیپینڈنٹ ٹاپک، یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے، اس پہ باقاعدہ گفتگو کی جائے گی. اور طریقت یہ تو باقاعدہ موضوع ہے جی، اس پہ پھر باقاعدہ بات کریں گے. آج نہیں، آج ہم نے تلاش کرنا ہے صراط مستقیم کیا ہے. اور یہی آج کی گفتگو ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک ترتیب سے سلسلہ تفسیر چل رہا ہے. تو صراط مستقیم میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی معرفت ہمیں ملے گی. سورہ نحل کی طرف آئیے گا، 9 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ قصد السبیل. وعلی اللہ، یہ اللہ پر ہے. وعلی اللہ، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. وعلی اللہ، یہ اسی کی قدرت ہے، اس پر ہے. کیا؟ قصد السبیل، لوگوں کو صراط مستقیم سے گزار کر سبیل پہ لے کے آئے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. لانا سبیل پر ہے. لانا کس پہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے
لنک روڈ سے گزار کے، صراط مستقیم سے گزار کے سبیل پہ لانا، یہ میری قدرت کاملہ پر ہے۔ اچھا وہ ہے کیسے؟ سورہ بقرہ کی طرف ذرا آئیے گا، 213 نمبر آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہتا ہوں صراط مستقیم پہ رکھتا ہوں۔ لانا سبیل پہ ہے، آنا لنک روڈ سے ہے۔ وہ جو لنک روڈ ہے وہ کیا ہے؟ میرے دوستوں کی ابھی توجہ نہیں ہوئی، وہ جو لنک روڈ ہے وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے ذمہ قدرت پہ ہے کہ ہم آپ کو سبیل پہ لائیں گے، اسی سے گزار کے۔ ہم جسے چاہتے ہیں نا وہ آ جاتا ہے کس پہ؟ صراط۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرنا، میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کی پھر آپ کو مزید معرفت ہو جائے گی۔ سورہ مومن کی طرف آئیں ذرا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے ذمہ قدرت پہ ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پہ لائیں، ایسے ہی ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، ایسے ہی ہے۔ اب اللہ سورہ مومنون میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے آمینہ کا لال ہم نے آپ کو رکھا ہے انہیں بلائیں صراط مستقیم کی طرف، بلائیں انہیں، تدعوہم دعوت دیں انہیں کس طرف؟ کیوں؟ جب صراط مستقیم اس لنک روڈ پہ آ گئے تو آگے پھر مین بولیوارڈ ہے، آگے پھر سبیل ہے، سبیل، سبیل ڈائریکٹ ہماری طرف آ رہی ہے، سبیل ہے۔ اچھا ایک آیت اور پڑھتا ہوں، اگر یہ آیتیں سن کے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو ایک آیت اور سننا۔ سورہ شورا کی آیت ہے، شورا 42 نمبر سورہ 52 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب، اے آمینہ کا لال ہم نے آپ کو صراط مستقیم کا رہنما بنایا ہے، ہم نے آپ کو صراط مستقیم کا، ہاں یہ لیڈرشپ آپ کو دی ہوئی ہے، ہم نے یہ لیڈرشپ آپ کو دی ہوئی ہے، انہیں دعوت دیں، بلائیں، رہنما بھی آپ ہیں، دعوت بھی آپ نے دینی ہے۔ اچھا ویسے ایک بات یاد رکھنا، سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی یہی ذمہ داری ادا کرتے رہے آؤ صراط مستقیم کی طرف، لیکن لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، لیڈرشپ۔ میں امید کروں میرے دوستوں کو تھوڑا فلسفہ سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ کی ذمہ قدرت پہ ہے لوگوں کو صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ نے حضور کو رہنما بنایا ہے، دعوت دیں انہیں کس چیز کی؟ صراط مستقیم کی، انہیں بلائیں۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ سورہ انعام میں فرماتا ہے قل فرما دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں محمد دعوت اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے، مجھے دعوت دی، مجھے بتا دیا گیا ہے، ہدانی میری ہدایت کی گئی ہے، ہم جانتے ہیں کیا ہے، کیا ہے؟ صراط مستقیم، کیا ہے؟ کافی آیتیں میں پڑھ چکا تمہید پہ، 2:04 ہو گئے، اب آئیے ذرا تلاش کرتے ہیں یہ ہے کیا۔ اچھا یہ آیتیں پڑھوں گا نا تو بات لمبی ہو جائے گی، اگر سورہ آراف کی طرف چلے گئے اور سورہ انعام کی طرف چلے گئے۔ اچھا چلو اسے پڑھتا ہوں، سورہ انعام کو پڑھتا ہوں، ذرا لطف آئے گا۔ ارشاد ہے، ذرا آیتیں لمبی ہیں، سبحان اللہ کہہ لو۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءٍ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا اهْدِنَا كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ
و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاسا کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین من آبائہم. تو ساتھ توجہ ہی نہیں کی تھی. ان کے تمام آبا ومن ذریاتہم، ان کی اصل بھی اور ان کی فرع بھی، ان کے آبا بھی ان کی اولادیں بھی، و اخوانہم، اور ان کے پیرلل، ورٹیکلی بھی ہاریزونٹلی بھی، اوپر بھی نیچے بھی، اور ان کے پیرلل بھی. وجتبیناہم، ہم نے ان سب کو چن لیا ہے. یہ سارے چنے ہوئے ہیں، میں کسی لفظ پہ رک نہیں رہا. ہم نے ان سب کو چن لیا ہے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہ سارا قبیلہ ہی صراط مستقیم کی طرف ہے. نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی. یہ جتنے ہیں نا یہ الی صراط مستقیم ہیں. یہ سارے مستقیم کی طرف ہیں. یہ سارے صراط مستقیم کی طرف ہیں. الی صراط مستقیم، یہ مستقیم کی طرف ہے. الی غایت کے لیے آتا ہے، ابتدا اور انتہا کے لیے آتا ہے. یہ صراط مستقیم کی طرف ہے. میرے اور تیرے نبی کی باری آئی نا، اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم. علی استعلاء کے لیے آتا ہے، الی غایت کے لیے آتا ہے. الی غایت کے لیے ہے، الی استعلاء کے لیے آتا ہے، اعلیٰ بلندی کے لیے آتا ہے. سارے نبی صراط مستقیم کی طرف ہیں. میرا محمد آپ صراط مستقیم سے بلند ہیں. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حضور کو معرفت ہے صراط مستقیم. حضور کو حضور جانتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں میں ایک آیت پڑھ کے اس کی حقیقت عرض کروں کہ یہ ہے کیا. جب اس کی حقیقت بیان کر گئے تو آج کی گفتگو مکمل ہوگی. Now question is that what is the real picture of this straight line؟ یہ جو صراط مستقیم ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے اس کی حقیقت کو کافی جگہوں پہ ہے، لیکن سورہ آل عمران کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں. 3 نمبر سورہ ہے اور 101 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کرو گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو، کیسے تم منکر ہو سکتے ہو، کیسے تم انکار کرو گے. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اس کے باوجود کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں تم کیسے انکار کرو گے. نہیں توجہ نہیں فرمائی، نہیں توجہ فرمائی. مجھے پتا ہے اللہ فرما رہا ہے اس کے باوجود کہ تم پہ آیتیں آ رہی ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہو، کیسے انکار کرو گے. اب سمجھ آئی میرے دوست، تم کیسے انکار کرو گے. اچھا اگلی کمال حجت ہے. یہ پہلی حجت ہے کہ تم پہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ پہلی حجت ہے. اگلی حجت اس سے بھی اعلیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم کیسے انکار کرو گے باوجود اس کے کہ تم پہ آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور میرا یار بھی تم میں موجود ہے. آئے 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 آئے، نہیں توجہ فرمائی نا. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں میرا رسول بھی ہے. اچھا مجھے ایک بات کا آپ سارے جواب دیجئے گا، کیا یہ آیت آج بھی ہے؟ بولو. نہیں ہے؟ جواب دو. نہیں ہے. کوئی مولوی سوشل میڈیا سے سن کے کہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، کہے تو صحیح. قانون ہے، لا ہے، اللہ کا ہے، آج بھی ہے تو پھر ماننا پڑے گا. وفیکم رسولہ، یار ان میں بھی تھا، یار ہم میں بھی ہے. حضور ان میں بھی تھے، حضور آج ہم میں بھی ہے نا. بھائی ماننا پڑے گا نا، آیت ہے، قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے کیس ہون تو انہوں سمجھ جائیے بندیاں کل بھی انکار کیتا تھی. بولو بھی تو صحیح نا. اینا بندیاں کل بھی انکار کیتا سی تے اینا بندیاں آج بھی.
اسی انہاں دے منن والے ہیں جنہاں کل بھی اقرار ہی کیتا سی کہ حضور ہے نے، تے اسی اج بھی اقرار کرنے ہیں حضور اللہ فضل کرے، رحمت کرے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پھر کمال اس کا جواب دیا نا، آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے تجھے نظر نہ آئے پھر بھی ہیں، آ جائیں تو ویل، پھر تو کمال ہو گیا، پھر تو نظر بلے شاہ والی ہو گئی، پھر تو نظر فرید الدین والی ہو گئی، پھر تو نظر مہر علی والی ہو گئی۔ نظر آ جائیں تو ویل، نہ نظر آئیں چپ کر جا پھر بھی ہیں۔ اور یارہ انجنہ کرو جدہ ایمان حضور ہے نے، سبحان اللہ کہو یارہ۔ تم کیسے انکار کرو گے اللہ کا جبکہ تم پہ آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں اور میرا یار بھی تم پہ ہیں؟ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَعْتَصِمْ بِاللَّهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، کنسنٹریٹ پلیز، وَمَنْ يَعْتَصِمْ، جس نے اعتصام باللہ کیا۔ ایک یہ ہوتا ہے پکڑنا، یہ نہیں، مضبوطی سے پکڑنا، اسے کہتے ہیں اعتصام۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتصام۔ بڑے حزم و احتیاط سے ترجمہ کیا ہمارے مترجمین نے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے سہارے کو پکڑ لیا۔ نہیں، توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جس نے اللہ کے، اب میں کسی ادھر ادھر نہیں جاؤں گا اسے ثابت کرنے کے لیے، میں اسی آیت کو نظم آیت کے اعتبار سے دیکھوں گا۔ ایک نظم قرآن بھی ہوتا ہے، ایک نظم آیت بھی ہوتی ہے، میں اسے نظم آیت کے اعتبار سے دیکھوں گا۔ اللہ پہلے فرما رہا ہے وَفِيكُمْ رسول، تم میں میرا یار ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے جس نے میرے سہارے کو پکڑ لیا۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، میں دوبارہ پڑھوں گا تاکہ میرے دوستوں تک پیغام چلا جائے۔ پیچھے اللہ یار کی بات کر کے فرماتا ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے سہارے کو پکڑ لیا۔ اور یار آپ کے سبحان اللہ پہ میں قربان جاؤں، پر میرا دل کرتا ہے میں یہ پھر عرض کروں۔ پیچھے اللہ فرماتا ہے وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم میں میرا رسول ہے۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے میرے سہارے کو پکڑ لیا۔ گویا نظم آیت بتا رہی ہے اللہ کا سہارا مصطفیٰ ہے۔ حضور اللہ کا، گناہگاروں کے لیے اللہ کا سہارا حضور ہیں۔ چلو، یعتصم باللہ، جس نے اعتصام باللہ کیا۔ کیا کیا؟ اعتصام باللہ، مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کے سہارے کو۔ اچھا، یہ احتیاط ہے ترجمہ کرنے والوں کی، اور کرنی بھی چاہیے۔ لفظوں میں سہارے کی عربی نہیں ہے، لفظوں میں بات ہے کہ اعتصام باللہ کرو، مضبوطی سے اللہ پکڑو۔ اٹ از امپاسبل، جو پکڑ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو پکڑ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نعوذ باللہ نقل کفر کو باشد، قطعاً جو پکڑ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہے۔ بھئی اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے مضبوطی سے پکڑو، جس نے پکڑ لیا فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ ہدیہ مجہول کا صیغہ ہے، مجہول، ہدیہ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ہدیہ، اسے صراط مستقیم دکھا دیا گیا۔ دیکھے گا نہیں، دکھا دیا گیا۔ ہدایت دیں گے نہیں، ہدایت دے دی گئی، شاباش، ہدایت دے دی گئی۔ کرو اعتصام باللہ۔ اب اللہ تو پکڑ میں نہیں آتا، مولا تیرے در پہ آنے کے لیے کوئی طریقے تو ہوں گے۔ فرمایا ہاں نا، ہے نا۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو چاہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں یار کی اتباع کرے۔ نہیں، آپ ابھی بھی چپ ہیں۔ جو چاہتا ہے اللہ سے محبت کروں میرے یار کی اتباع کرے۔ ٹھہرو، سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو چاہتا ہے میں اللہ کی اطاعت کروں یار کی اطاعت کرے۔
اچھا آپ ابھی بھی چپ ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو چاہتا ہے میں اللہ کی بیعت کروں, یار کی کرے نا. اچھا آپ ابھی بھی چپ ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, جو چاہتا ہے پروردگار کا ہاتھ دیکھوں, یار کا دیکھو نا. اچھا آپ ابھی بھی چپ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, جو چاہتا ہے اللہ کا ادب کروں, یار کا کرے نا. اچھا آپ ابھی بھی چپ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, جو چاہتا ہے اللہ کی مجلس میں چلا جاؤں, یار کی مجلس میں آ جائے نا. اچھا ٹھہرو آپ ابھی بھی چپ ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ, جو چاہتا ہے اللہ پہ ایمان لاؤ, یار پہ لاؤ نا. اس کا مطلب ہے یار پہ ایمان اللہ پہ ایمان ہے, یار کی مجلس اللہ کی مجلس ہے, یار کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, یار کا ادب اللہ کا ادب ہے, یار کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, یار کی اتباع اللہ کی محبت ہے, یار کا دامن اللہ کا دامن ہے. جس نے مصطفیٰ کو اعتصام کر لیا اس نے خدا کا اعتصام کر لیا. جب تم محبوب کے در پہ آ گئے, اللہ فرماتا ہے ہدیٰ الی صراط مستقیم, تمہیں مبارک ہو تم صراط مستقیم پہ آ گئے. تم صراط, کیا میں امید کروں میرے دوستوں کو سمجھ آ گیا؟ حضور کی ذات صراط مستقیم, یہ وہ روڈ ہے جس سے آپ گزرتے ہوئے مین بولیوارڈ پہ آ جائیں گے. چلو ہم شہید تو نہیں ہو سکتے, ہمارے پاس وہ سورس نہیں ہے, جیسے جنگی حالات ہیں مسلمانوں پہ تو جہاد واجب ہے, لیکن وی ہیو ناٹ کنٹرول, ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے. ایک طریقہ ہے مین بولیوارڈ پہ آنے کا, وہ ہے زہرا کے بابا. اچھا ایک منٹ ٹھہریے گا, بسم اللہ. لوگوں, چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا تو علماء میں ہے, آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے کچھ علماء کہتے ہیں جی شاہ جی آپ یا ڈاکٹر صاحب آپ تفسیر کرتے ہیں, کسی ایک آیت کو سمجھانے کے لیے آیات کا سہارا لیتے ہیں, مفسرین کی آراء بھی پڑھا کریں, مفسرین کیا کہتے ہیں. تو دوستوں کی اچھی سجیشن تھی, میں نے سوچا یہ جو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اللہ کو مضبوطی سے پکڑو, اس پہ مفسرین نے کیا لکھا ہے. جب مفسرین کی طرف گئے تو مفسرین نے کہا اللہ کو پکڑنے سے مراد یہ ہے اللہ کے دین کو پکڑو, اللہ کے دین کو پکڑو, اس کے دین کو پکڑنا صراط مستقیم ہے. تو جب دوستوں نے لکھا نا کہ اللہ کے دین کو پکڑو, میرے دین میں خواجہ معین الدین آ گئے. خواجہ معین الدین فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ دین, مسئلہ ہی حل ہو گیا. خواجہ غریب نواز نے فرمایا اگر تیرا دل کرے میں دین دیکھوں نبی کے نواسے حسین کو دیکھوں. ہائے ہائے, دین ہے وجود حسین. اب اس بات کو پڑھو, اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم, جس کے دل میں حسین آ گیا اسے مبارک ہو, وہ صراط مستقیم پہ آ گیا, وہ صراط مستقیم پہ آ گیا ہے. میں امید کروں صراط مستقیم سمجھ آ رہا ہے. بس آجو میں یہ ایک آیت اور پڑھوں اور اس کے بعد ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں. اچھا یہ ذرا لمحہ فکر ہے, یہ لمحہ فکر ہے. سورہ نام ہے, 6 نمبر سورہ ہے, 153 نمبر آیت ہے. ہم روز طلبگار ہیں صراط مستقیم کے, روز طلبگار ہیں ہم. یہ سنیے گا اشارہ کس طرف جا رہا ہے آپ سمجھ جائیں گے. 153 سورہ انعام 6 نمبر سورہ 153 سنیے گا. اچھا پیچھے سے پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی, یہاں سے پڑھتا ہوں.
وَإِذَا قُلْتُمْ، وَإِذَا اور جب، قُلْتُمْ تم بات کرو، فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں سے جب بھی تم بات کرو انصاف کی کرو، کوئی بندی گل کرو، جیڑی نہیں بندی او نہ کرو. کڈا سونا بول دیو پہ، جیڑی نہیں بندی بندی گل کرو پیرا پراواں نال. اچھا فعدلو، عدل والی کرو نا، عدل. اب عدل کی اگر لغوی بات میں گئے تو بات لمبی ہو جائے گی. عدل کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، جو جس کا حق ہو وہ اسے دو، اسے کہتے ہیں عدل. اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرمایا پین پرا جدو کٹھے ہو جانا تے جدہ جدہ حق ہے نا او اونو دیو، او اونو، سارے بولو او اونو. وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ اوفو، یہ جو بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو انہیں ان کا حق دینا ہے نا، یہ تیرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے. یہ تیرا اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، انہیں ان کا حق دو. اچھا صرف وعدہ نہیں ہے، ذالکم وصاکم، یہ ہماری وصیت بھی ہے بہن بھائیوں کا حق نہیں کھانا. بہن بھائیوں کا ہولی بول دیو پہ، بہن بھائیوں کا یہ ہمارے ہیں کچھ ایسے بہنوں کا حق کھانے میں بڑا فخر کرتے ہیں. او دیکھو جی بہن سارے لکھ کے دے گئی ہے. شرم نہیں آتی ویسے نا، حیا ہی نہیں آتی. وہ بہن آئی سی تے انہیں لکھ کے دے چھڑیا، لے پراؤ کھاؤ پیو، میرے پیو دی جائیداد رکھو، انہوں کھاؤ پیو. حالانکہ شرم آنی چاہیے، اس کا حق ہے. ہون ہولی بولے ہو، اس کا ہون تو اڈے چپ رہن تمہیں پریشان ہویا میں بیچ بیچ. اس کا وصاکم، یہ ہماری وصیت ہے کہ کسی بہن بھائی کا حق نہیں کھانا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق نہ کھائے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا حق نہ کھائے، بھائی بہنوں کا حق نہ کھائیں. یہ عدل ہے، ہمارا حکم ہے عدل کرو. والدین جب عدل کریں تو انصاف کا پلہ پکڑ کے عدل کریں، کسی کو محروم نہ کیا جائے، جو جس کا حق ہے اسے دیا جائے، اور جو بیٹیوں کا حق ہے انہیں بھی دیا جائے. کسی کا حق مت کھاؤ. وصاکم، یہ ہماری وصیت ہے. لعلکم تذکرون، کیا ہو گیا تم ہماری وصیت کو یاد کیوں نہیں رکھتے؟ اسے یاد رکھو. لعلکم تذکرون، مانو یہ ہماری نصیحت ہے، یہ ہماری وصیت ہے. آگے اللہ فرماتا ہے جو بندہ یہ کام کر گیا، رشتہ داروں میں عدل کرتا رہا، کسی کا حق نہیں کھایا، ماں کو راضی رکھا، باپ کو راضی رکھا، بہنوں کو راضی رکھا، بھائیوں کو راضی رکھا، گھر والیوں کو راضی رکھا، اپنی اولادوں کو راضی رکھا. جو بندہ یہ کام کر گیا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا ہَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور تمہیں مبارک ہو، یہی صراط مستقیم ہے. یہ ہے صراط مستقیم، یہی ہے صراط مستقیم. اس کا مطلب ہے جو بندہ 5 وقت مسجد میں آ کے تو کہے اہدنا الصراط المستقیم، اور محلے داروں سے بدتمیزی کا لہجہ رکھے، بہن بھائیوں سے بدتمیزی کا لہجہ رکھے، اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہی. اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں دے رہی. یہ وہی نمازیں ہیں فویل للمصلین الذین، یہ وہ نمازوں والے ہیں، ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی. اگر ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی کیے نا لیکن کسی کا حق نہیں کھایا، تیری نمازیں رنگ لے آئیں گے. ہائے 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 ہائے، یہ صراط مستقیم ہے. میں امید کروں صراط مستقیم سمجھ آ رہا ہے. یہ صراط مستقیم ہے. اور فَاتَّبِعُوهُ، یہ لفظ اگر سمجھ آ گیا تو پوری تقریر سمجھ آ گئی. فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اس کی اتباع کرو. اتباع، اور یارا نہیں سمجھے میرے دوست، اس کی اتباع، اطاعت نہیں، اتباع. اطاعت ہوتی ہے قول کی، اتباع ہوتی ہے فعل کی.
اس کا مطلب ہے کوئی ایسا وجود تلاش کرو جس کی ساری زندگی ایسی ہو کہ کبھی کوئی اس پہ ناراض ہی نہ ہوا ہو، اس نے سب کو راضی رکھا ہو، اس کے وجود کی اتباع صراط مستقیم ہے۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی۔ جی میں دوبارہ اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کرنا یہ ہے، ٹھہر جائے ذرا آیت میرے سامنے آ جائے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ مولا حکم کر کون ہے ایسا جس کی اتباع کریں؟ نبی اعلان کر رہے ہیں فَاتَّبِعُونِی، سنو صحابہ، محمد کی اتباع کرنی ہے۔ وہ جو وجود جس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، صراط مستقیم پھر حضور کی ذات نکل رہی ہے۔ اچھا ہون تسی اجازت دیو ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا میں امید کروں صراط مستقیم سمجھ آ گیا؟ حسن معاشرت صراط مستقیم ہے، اجتماعیت صراط مستقیم ہے، اجتماعی نظم صراط مستقیم ہے، صلہ رحمی ہن تہاڈی زبان وچ عرض کراں، بہناں بھراواں نوں راضی رکھنا۔ جس نے بہن بھائیوں کو راضی رکھا ہوا ہے وہ بندہ صراط مستقیم پر ہے، اسے مبارک ہو، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ میرے ذہن میں سورہ رات کی آیتیں آ رہی ہیں لیکن نہیں، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ ایک اور بندہ ہے، اور یہ بندہ جو بھی میں پڑھنے لگا ہوں یہ اگلے جمعے کا موضوع ہے۔ یہاں پہ ایک اور بندہ ہے۔ اب یہ بندہ کیسا ہے؟ پلیز لسن اور توجہ سے۔ سورہ نحل کی آیت ہے 120 اور 121، 16 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّ ابراہیم، شوال کا تیسرا جمعہ شوال کا جمعہ اب تیسرا چل رہا ہے، اگلا چوتھا اور زکات آ گیا۔ اللہ فرمایا اِنَّ ابراہیم، شک نہیں کرنا میرے محبوب کے دادا ابراہیم، اِنَّ ابراہیم، بے شک ابراہیم، کانا امتن، وجود تو ایک ہے لیکن یہ چلتا پھرتا پوری امت ہے۔ اِنَّ ابراہیم کانا امتن، دوستوں نے ترجمہ کیا ابراہیم پوری امت کا امام ہے۔ ابراہیم پوری امت کا، بیٹا ذرا میری طرف دیکھیں، بیٹا باتیں نہ کریں، چھوڑ دیں۔ ابراہیم پوری امت کا، دیکھیں بڑی سنجیدہ فکر لوگ خانقاہ پہ تشریف لاتے ہیں، قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، اور ماحول کو بہت سنجیدہ رکھا کریں۔ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، بالکل باتیں چھوڑیں اور قرآن سنیں۔ اِنَّ ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا، امام تھا۔ کیا تھے؟ ایک امام، قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار تھا۔ توجہ نہیں فرمائی، اور بندے خود داندے نے اسی رب دے بڑے فرما بردار ہاں، اللہ فرماندہ ہے آ میرا فرما بردار ہے۔ نہیں ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ جسے اپنا فرما بردار کہے اسے خلیل کہتے ہیں۔ نمبر ایک امام تھا، نمبر دو فرما بردار تھا، حنیفاً یکسو تھا۔ نہیں توجہ فرمائی، یکسو، حنیفاً تمام راہوں سے ہٹ کے میری راہ پہ رہتا تھا، اسے حنیفاً کہتے ہیں۔ راستے اور بڑے تھے لیکن یہ صرف ہماری راہ کا مسافر تھا، کسی اور راستے پہ نہیں جاتا تھا۔ حنیفاً، ہر باطل سے کنارہ کش کر کے ہماری راہ میں رہتا تھا۔ میں حنیفاً کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حنیفاً یکسو تھا، امت تھا یعنی امام تھا، فرما بردار تھا، یکسو تھا، امام تھا، فرما بردار تھا۔ نہیں یار چپ بیٹھو، امام تھا، آگے فرما بردار تھا، یکسو تھا۔ یہ تین باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جن میں سے وہ تھا نا وہ مشرک نہیں تھے۔ ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائے، میں پھر پڑھتا ہوں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیں یہ جو من ہے یہ جب جمع پہ آتا ہے نا
تو یہ تبعیض کا فائدہ دیتا ہے، بعضیت کا فائدہ دیتا ہے، جزئیت کے لیے آتا ہے. مشرکین جمع کا صیغہ ہے. من آیا ہے یعنی معنی یہ ہوگا کہ وہ جن میں سے تھا نا وہ سارے ہی مومن تھے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. جن میں سے خلیل تھے نا، اب ذرا گھر بیٹھ کے قبلہ سوچنا، جن میں سے خلیل آئے وہ کافر نہیں ہے تو جن میں سے حبیب آئے. جس کا عقیدہ اجازت دے رہا ہے جھوم کے سبحان اللہ کہو یار. اب ذرا جملہ فقیر کا دلوں پہ لکھنا، جناب آدم اور حوا سے لے کے جناب تارخ تک سارے مومن تھے، یہ خلیل انہی میں سے آئے ہیں. ان میں سے کوئی کافر نہ تھا، ان میں سے کوئی کافر. ہر زبان بولو یار یہ عقیدہ آپ کی زبانوں پہ ہے میرے جوان بچوں، تمہارے لیے باتیں کر رہا ہوں. ان میں سے کوئی کافر نہ تھا. من المشرکین، مشرکین میں سے نہ تھا، ایک پوری امت تھا. اللہ کا فرما بدار تھا. شاباش. یکشو تھا، مشرکین میں سے نہ تھا. یہ چار باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے شاکرن لِأَنْعُمِهِ، میری نعمتوں پہ شکر گزاری کرنے والا تھا، شکر گزار تھا. کیا تھا؟ ہر زبان پڑھو، کیا تھا؟ شکر گزار تھا. میرا دل ہے میں آپ کی زبانوں پہ پھر قرآن لے کے آؤں. ایک امام تھا، فرما بدار تھا، یکسو تھا، مشرکوں میں سے نہ تھا، شکر گزار تھا. یہ پانچ باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اجتباہو، میرا چنا ہوا تھا، میرا چنا ہوا تھا. اچھا مجھے ذرا دوبارہ سناؤ. امام تھا، فرما بدار تھا، یکسو تھا، مشرکوں میں سے نہ تھا، شکر گزار تھا، میرا چنا ہوا تھا. یہ چھ باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، خبردار وہ صراط مستقیم پہ تھا. خلیل صراط مستقیم پہ تھے. خلیل، جس طرح ہم نے رسول اللہ کے اسوہ کو سمجھنا ہے اسی طرح ہم نے خلیل اللہ کے اسوہ کو بھی سمجھنا ہے. اور یہ ایک بیس بن گئی. صراط مستقیم پڑھتے ہوئے ہم نے آج کی اس آیت کو اگلے جمعے کے لیے بنیاد بنا لیا. اب ہم دیکھیں گے اگلے جمعے کیسا فرما بدار تھا، کیسا امام تھا، کیسا شاکر تھا، شکر کیسے کرتا تھا. انشاءاللہ یہ اگلے جمعے کی بحث ہے. اہدینا الصراط المستقیم حضور کی محبت کا نام ہے. اہدینا الصراط المستقیم مصطفیٰ کے در کی نوکری کا نام ہے. اور اہدینا الصراط المستقیم بہن بھائیوں سے حسن سلوک کا نام ہے. میں امید کروں اس پہ عمل کیا جائے گا. مناؤ جو روٹھ گیا ہے اسے منا لو، کچھ نہیں ہونے لگا. یہ جی میری عزت نہیں رہندی، ویکھو بڑا کمال ہے. ویکھو جی میری عزت نہیں رہندی. اللہ فرمائے ان العزت للہ جمیعا. کیڑیاں عزتاں دی گل پہ کرنا ہے؟ ساریاں عزتاں میرے لئی نے. تو پتہ نہیں کیڑی عزت دی گل. ساریاں عزتاں میرے لئی نے. تیرا نک نہیں لین لگا، تو کسے وقت کسے روٹھے نو منا کے تے ویخ، کسے نسائے ہوئے نو بلا کے تے ویخ. جا تو بہن بھائیوں کو منا لے، ہم گارنٹی دیتے ہیں تمہیں صراط مستقیم مل گیا ہے. تو اس پہ عمل بھی کیا جائے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جمعہ آ کے کانوں کی مٹھاس کے لیے خطاب سنا اور جب مرکز سے باہر گئے تو بات بھول گئی. نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. جوان بچوں، جب آپ قرآن ہر جمعے سنتے ہیں وی ہیو ٹو امپلیمنٹ. ہم نے اسے لاگو کرنا ہے اپنی زندگیوں پہ. خدا دی قسم جڑا بندہ قرآن اپنی زندگی چ لاگو کرے گا نا، خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر اور تعویل ہم کر چکے. اگلا جمعہ صراط الذین انعمت علیہم سے ہم ابراہیم خلیل اللہ کو انشاءاللہ پڑھیں گے.